अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ हूँ क्लासिक की गज़ल लेकर। तो नवीं जमात की 2 गज़लें हम कर चुके हैं। अब अगली गज़ल है। इससे पहले जो गज़ल हमने की थी वो है दक्कनी गज़लें। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लासिक की गज़लें। तो गज़ल की तरफ जाने से पहले मैं ये बात बताती चलूँ कि क्लासिक की गज़लें क्या होती है। क्लासिकल, आपने सुना होगा क्लासिकल म्यूज़िक वगैरह। तो ये क्लासिक की गज़ल या क्लासिकल म्यूज़िक जो भी होता है ना, ये कदीम रिवायात को बरकरार रखते हुए उसी तर्ज पर जो गज़लें लिखी जाती है ना, उनको क्लासिकी गज़लें कहते हैं। या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि क्लासिक अदब वो अदब है जिसकी तख्लीक तो माजी में हुई, और लेकिन ओहदे हाजिर में भी उसकी एक अहमियत है। वो मतलब पुराना नहीं लगता है। ये अदब, क्लासिकल जो चीज़ें होती हैं, ये पुरानी नहीं लगती। ये वक्त के साथ साथ उसकी अहमियत भी बढ़ती जाती है और ये कदीम रिवायात को लेकर चलती हैं। या फिर वो अदब जो अपने तसलसल और रिवायात के साथ आगे बढ़ता हुआ असर हाजिर की जो है तमाम अदबी ज़रूरियात को पूरा कर सके, उसको हम क्या कहेंगे? क्लासिकल अदब कहेंगे। ओके, तो अब हम क्लासिकल गज़ल पढ़ेंगे और ये लिखी हुई है किसकी? ख्वाजा मीर दर्द की। तो तख्लीक़कार हैं इस गज़ल के ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द का तारुफ हम देखते चलें। तो सबसे पहले इनका नाम जो है क्या था? ख्वाजा मीर, और दर्द इनका तखल्लुस हुआ करता था। दर्द इनका तखल्लुस था। पैदाइश इनकी 1720 बमकाम दिल्ली में हुई और वफ़ात जो है 1785 बमकाम दिल्ली ही में हुई। अहम इनका दिन के बारे में क्या है कि ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। वो एक सूफ़ी ख़ानदान के फ़र्द थे और सूफ़ी शायर थे। उनका कलाम सूफियाना ख़यालात का बेहतरीन नमूना है। तो पैदा भी सूफ़ी ख़ानदान में हुए थे और एक सूफ़ी शायर थे, और इसलिए इनकी वजह इनके कलाम में जो है सूफियाना ख़यालात हमें नज़र आते हैं। दर्द का कलाम बहुत कम है लेकिन पुरदर्द और पुरअसर है। हमको बहुत कम दर्द के गज़लें वगैरह पढ़ने मिलेगी, लेकिन जो भी है उस थोड़े से कलाम में भी वो बहुत फेमस हैं, बहुत मशहूर हैं, और उनका कलाम जो है दर्द से भरा हुआ और एक असर रखने वाला कलाम है। आप एक खुददार तबीयत के मालिक थे जिसका अक्स उनके कलाम में देखा जा सकता है। उन्होंने सब्र व क़नाअत से ज़िंदगी गुजार दी। दर्द जो है ओहदे ज़र्री के एक मशहूर शायर थे। मीर सौदा वग़ैरह आपके हमअसर शौरा थे। ओहदे ज़र्री जो है मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का जो दौर था, उर्दू शायरी उस वक्त जो है बड़े उरूज पर थी। तो इस वजह से जो है उस दौर को ओहदे ज़र्री कहा जाता है। और दर्द के बारे में एक और चीज़ मशहूर है कि आपको सूफियाना शायरी का इमाम भी कहा जाता था। आपको सूफियाना शायरी का, आप एक सूफ़ी शायर थे ना, तो उस वजह से आपको सूफियाना शायरी का इमाम भी कहा जाता था। देखिए, ख्वाजा मीर दर्द क्या थे? सूफियाना शायरी के इमाम। ओके, तो अब हम दर्द की गज़ल पढ़ेंगे। तो ये है पेज नंबर 93 आपकी दरसी किताब में। देखिए, सबसे पहला शेर मतला। तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। क्या हमें काम इन गुलों से ऐ सबा, एकदम आए इधर उधर चले। शमक की मानिंद हम इस बज़्म में,
چشم تر آئے تھے دامن تر چلے، ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے۔ ساقیا یاں لگ رہا ہے چلچلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ تو یہ ہے درد کی درد بھری غزل۔ تو اب ہم 1 by 1 ان کے اشعار کی تشریح کرتے جائیں گے۔ تو پہلا شعر مطلع۔ مطلع میں درد کیا کہہ رہے ہیں کہ تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ یہ شعر خواجہ میر درد کی غزل سے ماخوذ ہے۔ نارملی تشریح کرتے وقت یہ جملہ لکھنا چاہیے۔ اوکے، تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان آتا ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ مصائب و آلام آتے رہتے ہیں، کچھ تہمتیں یعنی بے بنیاد الزامات، کچھ بدنامیاں ہر انسان کے ذمے ڈالی جاتی ہیں، یعنی کہ زندگی ہے تو مصیبتیں بھی ساتھ ساتھ رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے قسمت کا لکھا بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ہم بھی چند بدنامیاں اپنے نام لیے ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ تہمتیں چند تہمتیں ہم اپنے ذمے مطلب اپنے اوپر دھر چلے، مطلب اپنے حوالے لے کر چلے جا رہے ہیں، جس لیے آئے تھے مطلب دنیا میں ہم کو جس لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید پورا ہو چکا ہے، اور ہماری قسمت میں جتنی مصیبتیں ہم لکھی ہوئی تھی، جتنی تہمتیں یا جتنے الزام وغیرہ جو بھی لکھے ہوئے تھے، ہم وہ بھگت چکے ہیں، سو ہم کر چلے، مطلب یہ ہم سارا کر چکے ہیں، اب ہم چلے جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ تو یہ ہے مطلع خواجہ میر درد کی غزل کا۔ تو اب ہم دوسرے شعر کی جانب چلیں گے۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ شاعر خواجہ میر درد کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی کو طوفان کہہ رہے ہیں۔ اس طرح نا استعارہ صنعت استعارہ بھی ہوتا ہے یہ شعر، کیونکہ شاعر نے زندگی کو طوفان کے جیسا نہیں کہا ہے بلکہ طوفان ہی کہا ہے۔ اگر طوفان کے جیسا کہتا تو یہ صنعت تشبیہ ہوتی، لیکن یہاں پر شاعر زندگی کو طوفان ہی کہہ رہے ہیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان۔ تو اس طرح یہ شعر کیا ہوا؟ صنعت استعارہ۔ اوکے، تو زندگی کو طوفان کہا ہے شاعر نے، کہتے ہیں کہ میری زندگی میں اتنی مشکلیں آئیں، اتنے مصائب و آلام میں نے جھیلے ہیں کہ یہ زندگی کسی طوفان سے کم نہیں لگتی۔ یہ جینا بھی بھلا کوئی جینا ہے؟ اس جینے کے ہاتھوں تو ہم روز مرتے چلے جا رہے ہیں، یا پھر ایسا کہ جینا ہے تبھی ہم مریں گے، زندگی ہے تبھی موت ہی ہوگی، اور زندگی ہے تو مصیبتیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ تو یہ ہے شاعر کا فلسفہ، شاعر کا خیال، اور ہم عام طور پر ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی پہ بھی کس طرح یہ لاگو ہو سکتا ہے۔ تیسرا شعر، شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ اس شعر میں نا ادھر اور ادھر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو یہ شعر کیا ہوا؟ صنعت تضاد، اوکے، متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں پر شاعر نے یہاں پر جو ہے گلوں اور صبا جیسے خوبصورت تراکیب کا استعمال کر کے بڑے پیارے انداز میں جو ہے زندگی کا فلسفہ سمجھایا ہے۔ شاعر درد نے اپنی زندگی کو صبا یعنی ٹھنڈی ہوا اور دنیا کی رنگینیوں کو گلوں سے تشبیہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے زندگی تو صبح کی
ٹھنڈی ہوا کی طرح سے ہے کہ کب شروع کب ختم، کب آئے کب جائے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اس مختصر سی زندگی میں ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے کیا کام ہوگا؟ ہماری زندگی ایک پل کی طرح ہے، ایک دم یعنی ایک پل کی طرح ہے کہ کب کہاں ختم ہو نہیں پتا۔ تو اس مختصر سی زندگی میں دنیا سے دل لگانا بیکار ہے۔ ایک دم سے ادھر سے آئے ادھر چلے گئے، کب پیدا ہوا کب وفات ہوئی، مطلب ایک لمحے کی دیر ہے بس، زندگی اور کچھ نہیں ہے۔ تو آگے شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شمع کی مانند ہم اس بزم میں، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کسی شمع کی طرح ہے۔ تو یہ ہے صنعت تشبیہ، شمع کی مانند کہا گیا ہے۔ شمع کی مانند مطلب شمع کی طرح، خود کو جو ہے شمع کس سے تشبیہ دی ہے، تو یہ ہو گیا صنعت تشبیہ۔ اور اس سے پہلا شعر یہاں پر صنعت تضاد ہونے کے باوجود یہ صنعت تشبیہ بھی ہے، کیونکہ یہاں پر گلوں اور صبا سے جو ہے زندگی اور دنیا کے رنگینیوں اور زندگی کو کیا جو ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس شعر میں شاعر درد کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کسی شمع کی طرح روز بروز پگھل کر کم ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح شمع ہمیشہ چشم تر رہتی ہے اسی طرح انسان بھی روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور آخر میں شمع دامن تر یعنی تصوف میں جو ہے گنہگار کو کہتے ہیں، مطلب جو بہت زیادہ گنہگار ہو اس کا دامن تر ایسے کہا جاتا ہے کہ شمع کی طرح جو ہے دامن تر ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی شمع کیا کرتی ہے، بہت سے پروانوں کی موت کا سبب بنتی ہے، اور بہت سی پروانوں کی جو ہے موت کا گناہ اپنے سر لے کر فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی جاتے جاتے اپنے دامن کو گناہ سے تر کر جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس بزم یعنی دنیا شمع کی مانند، شمع کی طرح ہماری زندگی، اور ہم چشم تر ہی آئے تھے اور دامن تر چلے جائیں گے۔ ایک طرح سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آتے ہیں چشم تر اور دامن تر، مطلب جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارے جانے پر لوگ روتے ہیں، اس طرح ہمارا دامن تر ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ کہ شاعر کا لکھتے وقت جو بھی خیال تھا ہم نہیں جان سکتے، بس ہم اپنی طرف سے ان کے اشعار کی سمجھ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق ان کے اشعار کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا بہت سارے الگ الگ خیالات نکل سکتے ہیں۔ اوکے، تو یہ ہو گیا چوتھا شعر۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 5۔ شاعر کہہ رہے ہیں ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے۔ شاعر درد نے اس شعر میں جو ہے صوفیانہ خیال کو قلم بند کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا راز، اپنی عبادتوں کا محور اپنے آپ سے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا معبود یکتا یعنی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ مگر شیخ صاحب یعنی انسان کو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ صاحب اپنا گھر اور اپنا دل ٹٹولے بغیر اپنے معبود کو گھر سے باہر ادھر ادھر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب یہاں پر تمہاری درسی کتاب کے مطابق جو ہے شیخ یا پھر ملا واعظ وغیرہ جو نصیحت کرنے والا ہو، مولوی وغیرہ، تو ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے شاعر کے مطابق کہ شیخ صاحب اپنے گھر کو چھوڑ کر جو ہے دوسروں کی تصحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر اپنے آپ میں جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات کو ڈھونڈنے کے بجائے اس کی ذات کو یہاں وہاں غیروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ادھر اپنے گھر سے اپنی ذات سے باہر جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بڑا ایک گمبھیر سا فلسفہ ہے اس شعر میں چھپا ہوا،
تو عام طور پر اس بات کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. ایک بات واضح ہے کہ آپ سے اس کو پرے ڈھونڈنا مطلب یہ کہ اپنے آپ سے الگ کسی کو ڈھونڈنا، اور تصوف کے حساب سے جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات کو ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے، یعنی گھر چھوڑ کر اپنا دل، اپنی ذات ٹٹولے بغیر باہر ادھر ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو مسجدوں میں، عبادت خانوں میں وغیرہ تلاش کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے اگلا شعر. ساقیہ یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے. تو شاعر درد اس شعر میں بالکل مختلف طریقے سے زندگی کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں. چل چلاؤ یعنی زندگی کے آخری ایام کو، آخری دنوں کو چل چلاؤ کا وقت کہا جاتا ہے. تو چل چلاؤ چل رہا ہے، اور ایسے میں جتنی مرضی زندگی کو جینا چاہو جی لو. ساقیہ یعنی شراب پلانے والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جتنا پلانا چاہے پلا لے، جتنا پلانا چاہے پلانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور شاعر نے یہاں شراب کو زندگی کے مزے سے مراد لیا ہے. اس طرح زندگی کے مزے لوٹ لینے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ آخری دن چل رہے ہیں، پھر یہ موقع کبھی ملے نہ ملے. تو جب تلک آپ ساغر چل سکتا ہے، جام جتنے بھر سکتے ہو بھر لو او میرے ساقیہ، کہ میرے چل چلاؤ کا وقت ہے. اس کے بعد شاید میں زندگی کا مزہ اٹھا سکوں یا نہیں اٹھا سکوں. تو یہ ہو گیا لاسٹ سیکنڈ شعر. اب ہم مقطع کی طرف چل رہے ہیں. تو یہ ہے مقطع. درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. تو شاعر درد نے مقطع میں تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہے. تجاہل عارفانہ کسی بات سے، کسی شے سے واقف ہونے کے باوجود ایسے ظاہر کرنا جیسے کہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں. ایسے کلام میں جو ہے، شاعری میں ایسے تراکیب، ایسے الفاظ کو جو ہے تجاہل عارفانہ کہیں گے. مطلب یہ کہ کسی بات سے جاننے بوجھنے کے باوجود اس بات سے انجان ہو جانا. جیسے کہ یہاں پر اس شعر میں حالانکہ شاعر خوب جانتے ہیں کہ لوگ کس طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہی لوٹ کر جانا ہے. تو اس طرح جانتے بوجھتے کیا پوچھ رہے ہیں کہ درد، اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. ایسے تو ایسے ہم ایسے اس کو جو ہے ہم تجاہل عارفانہ کہیں گے. تو شاعر درد نے مقطع میں تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے درد، کیا تم جانتے ہو یہ تمام لوگ جو دنیا میں موجود ہیں کہاں سے آئے تھے اور کہاں جائیں گے. حالانکہ شاعر خوب جانتے ہیں کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے اور اسی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے. جانتے بوجھتے شاعر انسان کی پیدائش اور موت پر سوال کر رہے ہیں، اور خود سے سوال کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں موجود سارے لوگ کس طرف سے آئے ہوئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. کیا ان کی کوئی منزل ہے؟ یا پھر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کس طرف کو جانا ہے. آج کل لوگوں کی بے راہ روی کو دیکھ کر، آج کل نہیں، اس وقت بھی، درد کے زمانے میں بھی لوگوں کی بے راہ روی کو دیکھ کر صراط مستقیم سے ہٹ کر جو راستہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی ایک ہدایت کے طور پر شاید شاعر کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور ان لوگوں کو کدھر جانا ہے. کیا یہ جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو عیاشی میں نہیں پڑتے، اگر جانتے تو گناہوں میں نہیں پڑتے، اگر جانتے تو اپنے آخرت کی پرواہ کرتے، اگر جانتے تو جھوٹ اور ریاکاری سے زندگی نہیں گزارتے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہے. تو یہ ایک صوفیانہ غزل تھی اور ایک ساتھ ہی ساتھ ایک کلاسک کی غزل تھی.
تو آج کی یہ غزل یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی. امید کہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے. اگر کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو, کوئی بات نہیں. اور اگر آپ کو لگا کہ میں اچھی طرح سے پڑھا رہی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ کے ساتھی وغیرہ 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں تو ان سے بھی شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرن فار واچنگ.